बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत जाने वाली है, जो मौजू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। क्या इस रेस में मियां नवाज शरीफ का कैंडिडेट है? देखें करामत मुग़ल साहब, सबसे पहला सवाल तो आपको ये करना चाहिए ख़ुद से भी और लोगों को भी कि इतना अहम क्यों है इस मरतबा निगरान वज़ीर आज़म। सही। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख़ में आपको पता है कि बहुत सी निगरान हुकूमतें आई हैं, लेकिन इस मरतबा जो निगरान हुकूमत आ रही है ना, ये बहुत सारे लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अच्छा। और जो मीडिया के भी सही। ये दावे यानी कि अब अक्रॉस द बोर्ड हो रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी इसके हवाले से एक दावा किया। देखें ये जो निगरान वज़ीर आज़म आ रहा है, इसके लिए जो खींचा तानी है उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा और जो निगरान काबीना होगी, ये तो अभी कह रहे हैं ना कि 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, 15 फरवरी तक इलेक्शन नहीं हो सकते, उसके बाद हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी भी राज़ी हुई भी नज़र आ रही है। कमर ज़मान कायरा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब बाकायदा वो जो खदशात थे ना, एक वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, वो मैं आपके सामने रखूँगा, और वो बिट्स एंड पीसेस में वही इन्फॉर्मेशन है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब वो वैलिडेट होती हुई नज़र आ रही है। राइट। और ये बाकायदा इस तरीके से है कि अब आपका ये डिक्लेयर करना बाकी रह गया है कि पाकिस्तान अब एक सरज़मीन बेआइन है। यानी आइन वगैरह कुछ नहीं है, ये किताब बस साइड के ऊपर रखी हुई है। हम आइन की बातें करेंगे, लेकिन हर चीज़ जो है वो गैर आइनी होगी इस मुल्क में। सही। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने जो शॉर्ट लिस्ट, उन्होंने कहा ना कि ये लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो जो शॉर्ट लिस्ट हुए हुए लोग हैं ना, उसमें तो कम से कम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो उम्मीदवार है, जो उनका कैंडिडेट है, जो उनका घोड़ा है, वो तो रेस से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इट्स एनीबडीज गैस कि कौन किस वक्त कौन सा कार्ड खेल के अपना जो है वो मुद्दा मनवा ले। सही। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया, जो शॉर्ट लिस्ट सामने रखी है, इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि 2 साल तक भी जा सकता है मामला, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते हैं कि इस दौरान मामलात रहें मेरे हाथ में। लंदन से बैठ के मैं पाकिस्तान चलाऊं जब तक मैं अपनी क्लीन चिट लेने के लिए तमाम एश्योरेंसेस के बाद, काजी फाइजी सा के आ जाने के बाद पाकिस्तान वापस नहीं आ जाता। सही। और अगर वो मामला डिफरेंटली होता है तो भी मेरा अगर कैंडिडेट मौजूद होगा तो मेरे जो ज़हनी सुकून रहेगा, ज़हनी सुकून भी रहेगा। ज़ाहिर है आपको पता है कि वो हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश भी, अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश भी रही है। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे, नून कह रही है हमारा अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। एंड फ्रैंकली जो मियाँ साहब का कैंडिडेट है ना, वो इसहाक डार है। सही। जिसका नाम सबसे पहले आया इसहाक डार साहब हैं, जिनका जो मियाँ साहब चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाए। और अब अजीबो गरीब होगा काम, अगर आप इसहाक डार को वज़ीर आज़म बना देंगे, समदी भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी का सेक्रेटरी ख़जाना भी है, सेनेटर है, इस वक्त जो है वो सेनेटर भी है, मुस्लिम लीग नून का वज़ीर भी, हुकूमत का वज़ीर भी है, वज़ीर ख़जाना भी है। और अगर आप उनको निगरान वज़ीर आज़म बना देंगे, जिसका मैंडेट ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, वो प्रैक्टिकली अगर आगे उसका स्टेक ये है कि वो ये चाहेगा कि जीत जाए दोबारा से मुस्लिम लीग नून, ताकि मैं दोबारा वज़ीर ख़जाना बन जाऊं। सही। तो एक ऐसे शख्स के लिए ख्वाहिश का इजहार किया है मियाँ साहब ने, क्योंकि ये आपको वजह समझ आती है। अब जो नाम बाकायदा ऑफिशियली जिसकी तस्दीक किया ना राना सनाउल्लाह ने, हफीज़ शेख की जी, इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त इदारों की सोच ये है कि एक मईशत दान को होना चाहिए। सही। लंबा तो चलना है, इख्तियारात आपने दे दिए जो कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के पास होते हैं, तो बंदा ऐसा होना चाहिए जो मईशत को संभाल ले। अब हफीज़ शेख का नाम अगर राना सनाउल्लाह दे रहे हैं कि हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, डाल दिया है, पहले तो सियासतदान ही चल रहा था ना, टेक्नोक्रेट कि वो होना चाहिए। तो अब माहिर मईशत, तो इसी वजह से नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश आई थी कि अच्छा यार, वो कह रहे हैं कि माहिर मईशत तो हमारा अपना होम, वो जैसे कहते हैं ना कि वो होम मेड, होम ग्रोन माहिर मईशत क्यों ना ले लें, हमारे घर में जो मौजूद है। सही। तो उसी को ले लें, और फिर चलना भी 2 साल है, तो सब वो नहीं कहता जो माजी में उनको अपना मुंशी कहते थे ना। तो राना सनाउल्लाह ने जो नाम दिया ना, वो मैं आपको बता दूं, और कुछ नाम अभी भी जो है वो ज़रे गर्दिश हैं। उसके बाद आएंगे वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो खबर दी है, और उसे ये खदशात अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं कि जनाब साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, अच्छा ये खान साहब के भी थे जी, पीपल्स पार्टी के भी,
ہر جماعت کا جناب آپ کو پتہ ہے سینٹر بننے کی کوشش کی, الیکشن ہارے گیلانی صاحب سے وہ سارا معاملہ ہوا تھا. اچھا, سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کا نام بھی شارٹ لسٹ ہونے والوں میں شامل ہے, یعنی تصدق حسین جیلانی صاحب. جی ہاں, یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ان کو آپ کو پتہ ہے نا کہ ماضی میں افتخار چودھری صاحب کو بھی لارا ایک لگایا تھا مسلم لیگ نون نے کہ آپ کو صدر بنائیں گے. شاید وہ اپنی پارٹی نہ بناتے تو ہو بھی جاتا. ہاں نہیں, ممنون حسین وہ انہوں نے دل برداشتہ ہو کے بنائی. جی جی جی. تو یہ ایسے وعدے وعید سعید الزمان صدیقی صاحب کو بھی بنایا, اور ججز کو میاں صاحب کی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے شروع سے, جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے اس وقت سے انویسٹمنٹ چل رہی ہے. اچھا, پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے شارٹ لسٹ ہونے والوں میں اسحاق ڈار اور شاہد خاقان عباسی کا نام شامل نہیں ہے. اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا نام تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کہاں سے آیا تھا, کیسے آیا تھا. شاہد خاقان عباسی کا جو ہے وہ نام کہاں سے آیا, وہ ان کی جب گفتگو ہے جو فورم انہوں نے بنایا ہے ری ایمیجننگ پاکستان, جی, تو ابھی پاکستان کو ری ایمیجن کیا جا رہا ہے نا, وہ بڑا کو انسائڈ کرتی ہے, بڑی ملتی جلتی ہے جو جس سوچ کے تحت اس ملک کو اب چلانے کی ایک رائے موجود ہے کہ ایسے اس ملک کو چلایا جائے. تو جب ہم خیال ہو جاتے ہیں آپ, تو پھر لگتا یہی ہے کہ آپ کا نام, لیکن پارٹی بھی تو پھر نام دے نا. اگر یہ نام یہ لے رہے ہیں تو وہ جو حلف والی بات تھی پھر یہ اس کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ حلف پر ہم نے وہ 5 نام جو ہے نا وہ حلف دیا ہوا ہے, وہ باہر نہیں آئیں گے. ہاں, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جناب سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کا نام شارٹ لسٹ ہونے والوں میں شامل ہے. منگل یا بدھ تک نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ جناب ایک خبر ساتھ میں اور بھی چل رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم احمد محمود, جی, ان کا نام بھی زیر غور ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز بلیک چانسز. یہ برادر ان لا بھی ہیں جہانگیر ترین کے. ہاں, اور اس میں جناب اسلم بھوتانی اور فواد حسن فواد کا نام بھی آ رہا ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں جناب وائس آف امریکہ کی جو خبر ہے نا, یہ ہے پریشان کن خبر, اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی یو آر گوئنگ ٹورڈز ایک ایسا ملک جہاں پر آئین بالکل ہی باقاعدہ آپ ڈکلیئر کر دیں, یعنی یہ تماشا ختم کر دیں نا. 14 مئی کے بعد بالکل آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ بالکل نہیں ہے. ہاں, سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں کے بعد جو اس حکومت نے کیا وہ بالکل نہیں ہے. صحیح. تو وہ یہ کہتے ہیں جناب موجودہ حکومت کی مدت ختم ہونے میں محض چند روز باقی رہ گئے ہیں. ایسے میں حکمران اتحاد کے درمیان دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ نگران سیٹ اپ کی مدت بڑھانے پر بھی مشاورت جاری ہے. اور نگران حکومت سے متعلق جاری مشاورتی عمل سے واقف ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نگران حکومت کا دورانیہ 2 سال تک بڑھانے کی تجویز پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس مشاورت کا حصہ ہے. ذرائع کے مطابق نگران حکومت میں وزیر اعظم, وزیر خزانہ اور دیگر اہم عہدوں پر تعیناتیوں کے لیے ناموں پر غور جاری ہے. اور حکمران سیٹ اپ میں جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں حکمران اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم, آپ کی خبر تھی وہی یہ بات, اور اس کے ساتھ تحریک انصاف سے الگ ہونے والی استحکام پاکستان پارٹی اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے. ماشاءاللہ, بندر بانٹ کر رہے ہیں نا اب آپ. صحیح. پریکٹیکلی اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو کابینہ بننے جا رہی ہے, نہ یہ ناصر الملک کی 8 رکنی کابینہ کی طرح ہوگی, نہ کھوسو صاحب کی 14 رکنی کابینہ کی طرح ہوگی. یہ بنے گی ایک بڑی کیبنٹ, ماڈرن ورلڈ کی, لارج سائز کی. ہاں, نگران اس میں تو ہے. اب آپ یعنی کہ پھر ٹھیک ہے, پھر ایسے ہی کر لیں, ایک اور ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں. پرچیاں ڈال کے نام حکومت بنا لیا کریں, امریکہ سے پوچھ کے حکومت بنا لیا کریں. یہ جو خاندان ہیں جو جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے سالہ سال سے, کئی دہائیوں سے, نسل در نسل انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے حکمران رہنا ہے. تو پھر یہ الیکشن کا یہ 34 ارب مردم شماری تو چلیں آپ کو اس کے دیگر اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے وسائل کی تقسیم کرنی ہے, کس طریقے سے معاملات چلانے ہیں. لیکن پھر آپ یہ ڈیلیمیٹیشن, یہ حلقے بنانا, یہ سارا پروسیس الیکشن کمیشن ختم کر دیں بھائی, بادشاہت قائم کر دیں, ڈکلیئر کر دیں. آپ امیجن کریں نا کہ کچھ عرصے کے لیے جناب کراؤن پرنس بلاول بھٹو زرداری, کنگ نواز شریف, اس قسم کا ماحول ہو, ایک دربار لگے, دربار میں جناب وہ جو درباری ہوتے تھے وہ مغلیہ
آپ بھی مغل ہیں کرامت مغل صاحب, تو وہ مغلیہ دور سلطنت شاہی دربار لگ جائے, جو سلطنت کا دور ہے اس کو, ویسے مغلیہ نہیں ہوگا وہ شغلیہ ہوگا. شغلیہ حکومت جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ قائم کر لینی چاہیے. ابھی بھی ویسے آپس کی بات ہے, یہ شغلیہ ہی حکومت ہے. ہاں, تو یہ مذاق تو اسی قسم کا چل رہا ہے. اچھا آگے یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا سرائیاں جو چل رہی ہیں کہ 2 سال آگے 2 سال تک چلا جاتا ہے, حکومتی رہنما اس کی واضح تردید سے اجتناب برت رہے ہیں. یعنی آپ ڈبیٹ ختم کر دیں نا, آپ بالکل ایک اسٹریٹ اپ نو بول دیں, ایک ایگزیکٹ سچویشن اس کے اوپر دے دیں. اچھا پی ٹی آئی کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل آیا. آلریڈی آپ یہ یاد رکھنا کہ ان کو وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے تحت, کہ جو ایک جمہوری منتخب جمہوری حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا, کچھ 6000 کچھ پوسٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور 1-2 اور ڈپارٹمنٹس میں ان کو ختم کر دیا, اسامیاں ختم کر دی ہیں بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے. یہ فیصلہ نگران حکومت نہیں لے سکتی. پنجاب میں یہ کام کر دیا, نگران حکومت کا کام نہیں ہے. میری آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو سی ایم کس کیپیسٹی میں, جو کیئر ٹیکر ہیں ازبیکستان میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی کپاس کے متعلق وہ فیصلے کر رہے ہیں. کپاس کے متعلق بھی فیصلے کر رہے ہیں, وہ پلاسٹک سے روڈز بھی بنا رہے ہیں, وہ انڈر پاسز کے ٹینڈر ای ٹینڈرنگ کے اوپر جا رہے ہیں, وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں سے روڈ کھلی کر دو, یہاں نئی روڈ بنا دو. ظاہر ہے ارد گرد کی پراپرٹی کے ریٹس بھی تو بڑھتے ہیں نا. انہوں نے ایک عجوبہ بھی لاہور میں بنایا ہے کہ ایک ہی انڈر پاس کے اندر سے 2 روڈز نکال کے وہ آگے جا کے جوڑ دیے, پھر وہ 1 روڈز بن جاتی ہیں. یعنی کہ اس میں 2 بنا دیے. اس میں ایک جوک بھی ہے اس میں نا, اس خبر میں, وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن صاحب ہیں, انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ہر چیز آئین کے منافی ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نگران حکومت کو لمبے عرصے تک چلانا چاہتی ہے کیونکہ یہ انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتے. ان کے بقول آئین کے تحت نگران حکومت غیر جانبدار ہوتی ہے, لہٰذا پی ٹی آئی کسی ایسی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی جو آئین کے منافی ہو. یعنی آپ اندازہ لگا, تو بات یہ ہے کہ ان کو یہ ادھر کے ان کا حصہ مذہب فیصلہ آبادیوں کی طرح کا تحریک انصاف کو بنائیں گے بھی نہیں. رؤف حسن صاحب وہ شور ہیں آپ, بالکل آپ اس پہ پوری, کہ اگر آپ یہ بیان دے بھی دیتے نا کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں جو کوٹا سسٹم کے تحت نگران حکومت بن رہی ہے, کہ جناب آصف زرداری کا کوٹا, یہ مولانا فضل الرحمان کا کوٹا, یہ اے این پی کا کوٹا, ایم کیو ایم کا کوٹا, کوٹے کے تحت نا پورے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا کوٹا, آئی پی پی کا کوٹا, پورے اس میں کوٹا. اچھا پھر اس میں جو ماہر قانون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا کوئی اس کا پریسیڈنس موجود نہیں ہے, آئین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, نہ نگران وزرائے اعلیٰ وہاں پر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ سکتے ہیں, نہ اس قسم کی نگران حکومت بنائی جا سکتی ہے. ایسی بات کروں نا تو آپ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں, آپ سویڈن میں رہتے ہیں یا پاکستان میں, اب یہ لوگ سویڈن میں رہتے ہیں یا پاکستان میں, قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں. تو نہیں, آئین اور قانون کی بات کرنی چاہیے. ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں اب اکثر ایسا لگتا ہے کہ آپ نا گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ, یہاں بحث کرنا ہی فضول ہے. دیکھیں بحث کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے جی, کبھی بھی آپ اس بات کو کہ آپ ریپیٹیشن نہ کریں کہ یار یہ بات تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں تو دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ریاستیں, ممالک, معاشرے وہ آئین کے قانون کے اوپر عمل درآمد کے بغیر نہیں چل سکتے. یہ ہمارا بلیو ہے, نہیں آگے بڑھ سکتے, یہ غیر ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. اس پر میں یقین رکھتا ہوں, لیکن جو یہ حکومت ہے جو یہ کر چکی ہے جنوری سے آنورڈ تک, آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اس کے تناظر میں بات ہو رہی ہے. ایسے طریقے سے روند دیا گیا ہے کہ جس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب میرے خیال میں اس اسٹریٹ کا نام بھی اب چینج کرنا چاہیے جو پارلیمنٹ کے اندر ہے نا, کانسٹیٹیوشن روم. جی, کانسٹیٹیوشن روم بھی بنایا گیا, ایک کوریڈور بھی بنائی گئی ہے. ایک رضا ربانی صاحب جائیں دوبارہ فیتا کاٹیں اور اس کا نام پھر چینج, بلکہ جائیں وہاں پر جا کے 2-3 چیزیں پارلیمنٹ میں دیکھیں. ایک جناب جب آئین پاکستان 1973 والا بنایا جا رہا تھا تو اس میں جو لوگ شریک تھے ان کے مجسمے ہیں, اسٹیچوز ہیں, وہ اس کے اوپر دستخط کے لیے. پھر اس آئین سازی کے دوران جو امپورٹنٹ دستاویزات ہیں وہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا میوزیم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن شکل میں میوزیم جو ہے وہ بنایا گیا ہے.
وہ فرسٹ فلور کے اوپر ہے پارلیمنٹ کے. اس کے بعد جس پہلے ہوتا تھا کمیٹی روم نمبر 5, جی اس کو جو مختلف کمیٹی رومز ہیں نا پارلیمنٹ ہاؤس میں, وہاں پر جو 5 تھا اس کا نام انہوں نے رکھا تھا کانسٹیٹیوشن روم, کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر 18ویں ترمیم کے تحت آئین کو دوبارہ سے ریسٹور کیا گیا تھا 1973 کے, اور پھر اس میں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی گئی تھیں. تو وہ جو سارا کام ہے وہ بھی, اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے اس کا نام بھی اب تبدیل کر دیں, PDM ایونیو رکھتے ہیں. بالکل بنتا بھی ہے, کیسا بہترین ہو, یعنی بہت جس طریقے سے جس سپیڈ سے انہوں نے قانون سازی کی ہے, آئین کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر وہی رکھیں. ہاں تو بس وہی تبدیل کر دیں, PDM اسٹریٹ, PDM ایونیو. چلیں لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں ان کو کون سا بہتر لگتا ہے, PDM اسٹریٹ. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. میاں صاحب کا امیدوار رانا ثناء اللہ کے مطابق ریس سے باہر ہے. ان کی شارٹ لسٹ جو انہوں نے سامنے رکھی ہے اس میں حفیظ شیخ, جو وقت کی عین ضرورت ہے, ماہر معیشت, ان کا نام آ گیا ہے. اور وائس آف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 سال کے لیے اب سنجیدہ مشاورت ہو رہی ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی. حفیظ شیخ اطلاعات کے مطابق لاسٹ مئی سے پاکستان میں موجود. صحیح, کہ پتہ نہیں کب اقتدار کا ہما اڑے اور آ کے میرے سر پہ شیروانی پہننا پڑ جائے. چلیں عیسیٰ نقوی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.